अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़्म यूट्यूब चैनल। 9 फरवरी 2022 बुध का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ बर वक्त शेयर करूं, और फिर उस इंफॉर्मेशन पे मुझे बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं उसके बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरे आप लोगों की क्वेश्चंस जो आप लोग के कमेंट्स हैं उसके आंसर के बारे में होगी। तो आज थोड़ा वक्त मिला, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है शेयर करूं और इसमें आप लोगों के जो कमेंट्स जो क्वेश्चन हैं उनका आपको सोल्यूशन मिले। तो वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो, क्योंकि मैंने कमेंट्स तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन उठाए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर में आप लोगों के आपको आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर लंबी भी हो तो आप लोग स्पीड डबल करके देखें और एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे हमारे एक व्यूवर सलमान भाई ने हमसे ये पूछा है कि क्या हम पाकिस्तान से इकामत अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी करते हैं और मुझे बार बार इस क्वेश्चन का वो आता है कि क्या हमने वीज़ा ले लिया है, क्या भी इसे हम अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जब हम वहाँ आएँ तो हम एकदम से अप्लाई कर लें अपने कार्ड के लिए, तो हमें जो है जल्दी से जल्दी कार्ड मिले। तो सलमान भाई और आप जैसे और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा जवाब है, ये पहले हुआ करता था 2019 में, जब लोग रिन्यूअल के लिए आते थे पाकिस्तान से ही, वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करते थे और उसमें एक जगह होती थी, वहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट का उनसे पूछा जाता था कि आप कब आ रहे हैं या कब अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें वो डेट लिखते थे और उससे 1-2 दिन पहले वो बंदा अपनी फ़्लाइट लेके यहाँ पे हाज़िर हो जाते थे और अपनी एप्लीकेशन एकदम से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद गोच इदारे में जाके वो सबमिट करते थे। एक सिंपल सा एक बहुत इजी सा प्रोसेस था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब गोच इदारे ने जो है वो मुकम्मल इस चीज़ को बंद कर दिया है और बाकायदा अपने वेबसाइट पे इसका जो है अनाउंसमेंट में लिख भी दिया है कि अब जो बंदा तुर्की में एंटर नहीं होगा उस बंदे की जो है इकामत की फ़ाइल यानी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे कई तजुर्बात हमने किए हैं, कोशिश की है हमने शुरू में। तो इस तरह यानी अब वहाँ पे हमें एरर देते हैं कि इस पासपोर्ट नंबर पे अभी तक तुर्की में कोई एंट्री नहीं हुई। तो इट्स मीन्स के जब तक आप तुर्की में एंटर नहीं होंगे आपकी जो इकामत है वो अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे मुझसे एक भाई ने व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन किया था कि मल्टीपल वीज़ा फ़ी कितनी है और इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मल्टीपल वीज़ा की जो फ़ी है, नॉर्मल वीज़े की जो फ़ीस है, वो जो एम्बेसी की फ़ीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई। और जो मल्टीपल वीज़े की फ़ीस है वो 44,000 पाकिस्तानी रुपए है। और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैंने एक वीडियो बनाई है विज़िट वीज़े वाले उस पे डॉक्यूमेंट्स पे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे एम्बेसी। और इसमें सिर्फ एक चीज़ और है कि अगर आपने लास्ट 3 ईयर में तुर्की विज़िट किया हो तो वो आपको प्रूफ देनी पड़ेगी। अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, और इस भाई ने ये मेरे ख़्याल में ये क्वेश्चन भी किया था या कोई और भाई थे व्हाट्सएप पे कि अगर हमारा पासपोर्ट ख़त्म हो गया और अब हम नए पासपोर्ट के लिए के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम क्या करें। तो जब अब आपका पासपोर्ट ख़त्म हुआ है और आपने नया पासपोर्ट बनाया है, तो आपके पास जो पुराना पासपोर्ट है उस पे जो आपकी एंट्रीज़ लगी हैं, एग्ज़िट लगे हैं, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ और पुराने पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है वो आपने अपने फ़ाइल में सबमिट लगानी है और अपना एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करना है। तो वो अपने सिस्टम से एम्बेसी चेक करके आपको जो है वो मल्टीपल वीज़ा नए पासपोर्ट पे इशू कर देंगे। अभी यहाँ पे एक और व्यूवर हैं बहादुर ख़ान, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि बायोमेट्रिक जो है वो किस एज से स्टार्ट होती है और हर बंदे के लिए ज़रूरी है बायोमेट्रिक करवाना, और क्या ये सिर्फ तुर्की के लिए है या किसी और कंट्रीज के लिए भी है। तो
میں میرے خیال میں اپنے لاسٹ ویڈیو میں ایج بتانا بھول گیا تھا. بالکل اس میں ایک ایج لمٹ رکھی ہے ایمبیسیز نے. وہ ایج جو ہے میرے خیال میں 14 سے 70 سال تک کے بندے جو ہیں، 14 سے 70 سال تک کے بندوں کی بائیو میٹرک لائیو پکچر اور بائیو میٹرک فنگر پرنٹس ان سے لیے جائیں گے. اور انہوں نے ایک اور بھی کویشچن کیا کہ کیا یہ صرف ترکی کے لیے ہے؟ یہ صرف ترکی کے لیے نہیں ہے. یہ جو بھی ای یو کنٹریز ہیں، جیسے آسٹریا، بیلجیم ہے، فرانس ہے، جو اور کنٹریز ہیں، جو بھی اپلیکیشنز اناتولیا میں اب سبمٹس ہوں گی یورپین ویزے کے لیے، شینگن ویزے کے لیے، یا کوئی اور جو کنٹریز ہیں جو ای یو میں آتی ہیں، ان کے لیے بھی اب بائیو میٹرک اور لائیو پکچر، جو وہاں لائیو پکچر کہتے ہیں اس کو، جو جیسے نادرا میں آپ سے لی جاتی ہیں، وہ اب آپ لوگوں سے وہاں پہ لی جائیں گی. یہ صرف ترکی کے لیے نہیں ہے. ایک اور کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4. عماد محمد صاحب نے کویشچن کیا ہے کہ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، میری سیلری ہر مہینے مینس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور شاید کہ عماد بھائی کا یہاں پہ ترکی میں کوئی گھر یا پراپرٹی یا کوئی چیز انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، وہ بھی ہے، لیکن خود وہ رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، اور اپنا گھر یا اپنی جو ان کی پراپرٹی ہے وہ انہوں نے رینٹ پہ دی ہوگی. تو عماد بھائی، آپ کا جو یہ سچویشن تھوڑا سا مختلف ہے اور اپلیکینٹ سے. آپ بے شک رینیول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو آپ جس گھر میں ابھی رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا نفوس، آپ کے بچوں کا نفوس ہوا ہے، آپ اسی گھر کا ایگریمنٹ، اسی گھر کا جو ہے آپ نے ایڈریس، جو آپ نے جہاں پہ آپ کا گھر ہے وہاں ای دولت سے نکال کے وہ سبمٹ کرنا ہے. وہی کہ اب تاپو اور نمرہ تاج بھی مانگ رہے ہیں، لیکن جو آپ کا اپنا گھر ہے، بہتر یہ ہوتا کہ آپ اپنے گھر پہ اقامت بنواتے، وہیں پہ ہی نفوذ کرواتے. تو اس میں یہ تھا کہ جب آپ کے یہاں 5 سے 8 سال کمپلیٹ ہوتے آپ کے اور آپ کی فیملی کے، تو آپ کو یہاں پہ پی آر بھی مل سکتا تھا. تو بہرحال یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، جیسے آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں خود. لیکن یہاں پہ جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کویشچن کر رہے ہیں مجھ سے کہ کیا ہم سے بھی ان کویشچنس کا پوچھا جائے گا، جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، آپ نے اسی پہ ہی یہ مجھ سے کومنٹ پہ پوچھا تھا. تو اصل میں اگر آپ آن لائن ورک کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں ترکی میں، تو وہ صرف آپ سے یہاں آپ کس طرح رہ رہے ہیں، آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کس طرح اپنا خرچہ، اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہ کویشچن کرتے ہیں آپ سے. تو اس کے بارے میں نے تھوڑی بہت معلومات اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی دی تھی کہ آپ ویسٹرن یونین کے تھرو اپنے پیسے منگوائیں، اپنے اکاؤنٹ پہ اپنے پیسے منگوائیں، اکاؤنٹس کھولیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو پھر اس میں تقریباً 10 سال میں ایسے کوئی سچویشن نہیں آئی تھی، اور اب دوبارہ پوچھ رہے ہیں. تو اگر دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو اس کی یہی سلوشن ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اکاؤنٹس کھولیں. اگر آپ کے اکاؤنٹس نہیں ہیں یا نہیں کھول رہے آپ، اور جو آپ پاکستان سے پیسے لا رہے ہیں ڈالر، اور یہاں پہ جس ایکسچینج میں بھی آپ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنی اقامت دے کے کہیں کہ مجھے اس کی رسید دیں. وہ رسید آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنی ہے. اگر آپ سے وہ کویشچن کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کس طرح گزارا کریں، بچوں سمیت یا کوئی سنگل پرسن بھی ہو، تو آپ کیسے گزارا کریں، تو آپ وہ رسیدیں جو آپ نے اپنے ڈالر، یورو، درہم، جو بھی چیز آپ لائے ہیں اپنے ساتھ، آپ نے کنورٹ کی ہے اپنے اقامت پہ، وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہیں، تو وہ بھی آپ کا ایک پروف ہو سکتا ہے. اور جن بھائیوں کے اکاؤنٹس ہیں، وہ اگر پیسے منگوا رہے ہیں، اگر ان کو اکاؤنٹ پہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں، وہ ویسٹرن یونین سے منگوائیں. 4-5 مہینے کا وہ اپنے پاس یہ خرچہ رکھیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سلوشن ہے، جو بندہ ہر 2-3 مہینے بعد آ رہا ہے جا رہا ہے پاکستان یا اس کنٹری جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے گیا تھا، اب آیا ہوں، اور میرے پاس یہ کیش پیسے ہیں، میں نے یہ ایکسچینج کیے ہیں. اور وہی بات جو ایکسچینج کی جو آپ کے پاس رسیدیں ہوں گی، آپ نے وہ شو کرنی ہے ان کو. تو اس پہ یہ ہے کہ آپ کو اقامت مل جائے گی. آپ نے صرف ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں بھائی یہاں پہ کام نہیں کر رہا، اللیگل جاب نہیں کر رہا، اور میں یہاں پہ اپنے پیسے لا کے اس پہ یہاں پہ اپنا گزارا کر رہا ہوں.
تو اسی کویسچن کے ریلیٹڈ ایک ویلوگر بھائی نے کہا ہے کہ اللیگلز کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہو سکتی، اور امیگریشن والے جو ہیں وہ فیس کے امپریشن سے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ لیگل ہے یا اللیگل ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم پاکستانیوں کے فیس جو ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تقریباً، جیسے یہ ترکے ملتے ہیں۔ تو آپ نے صرف پروف دینا ہے۔ آپ آن لائن کام کرتے ہیں، آپ امیزون پہ کام کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں آن لائن، لیکن آپ نے ترکی میں آپ کس طرح رہ رہے ہیں اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اس کی سلوشن میں نے جو عماد بھائی کا کویسچن تھا اس میں دے دیا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو سیٹسفائی کریں کہ یہ میرے پیسے یا ویسٹرن یونین پہ آ رہے ہیں یا میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، یا میں ڈالر لے کے آیا تھا میں نے وہ ایکسچینج کیے ہیں اور میں اس پہ اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے جو ہے کویسچن کے آنسر آپ کو مل گیا۔ ایک اور بھائی ہیں فیضان بھائی، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ آپ نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب جو لوگ ویزا لے کے آ رہے ہیں ان کو اقامت نہیں ملے گی۔ ایسی بات نہیں ہے فیضان بھائی، میں نے اس ویڈیو میں باقاعدہ وہ ویزے بھی دکھائے تھے جن کے اوپر لکھا تھا کہ آپ کو یعنی اقامت کی پرمیشن نہیں دی جا رہی۔ جس ویزے پہ وہ چیزیں لکھی گئی ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اقامت نہیں ملے گی، کیونکہ اس پہ واضح ان کو بتایا گیا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا بھی دوں کہ کن کن کنٹریز پہ جو ہے اس طرح کے وہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں۔ وہ ملک جو ابھی یعنی جیسے عراق ہے، سیریا ہے، کشمیر ہے ہمارا آکوپائڈ کشمیر، یا اور بھی میرے خیال میں ایک دو کنٹری ہوں گی جو مسلمس کنٹری ہیں ساری تقریباً، جن میں ابھی جنگیں ہیں یا وہاں پہ ٹیررزم کا زیادہ وہ ہے عنصر ہے، تو وہاں کی کنٹریز پہ یہ چیزیں جو ہیں ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ کہیں وہاں پہ کوئی کام خراب نہ کرے، تو ان کو جو ہے وہ یہاں پہ اقامت کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ باقاعدہ میں نے وہ ویزے جو ہیں وہ مینشن بھی کیے ہیں۔ تو جو سمپل وزٹ ویزے لے کے آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ یہاں پہ ہم اقامت دلوا رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً ہر ایک دوسرے دن ہماری اقامتیں جو ہیں وہ اپرووڈ ہو رہی ہیں۔ ایک سسٹر نے مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ وائس میل کی تھی، کویسچن کیا تھا، وہ تھا انشورنس کے بارے میں کہ کیا جو پریگننٹ خواتین ہیں یہ انشورنس ان کو بھی کور کرتی ہیں یا نہیں۔ تو جیسے کہ میں نے انشورنس کے بارے میں بتایا تھا کہ اب انشورنس کمپنیز جو ہے وہ آپ کو جو یعنی بخار یا نزلہ زکام یا کوئی چھوٹی موٹی پین جو ہے اگر آپ کو وہ ہو تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ 5,000 تک آپ کی جو ہے ٹریٹمنٹ وہ جو ہے کور کرتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کی سچویشن اللہ نہ کرے خراب ہو تو اس کی جو ہے وہ 50,000 تک۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے کوئی کیس ہے جیسے پریگننسی کا کیس ہے تو اس میں اگر زیادہ پیسے یا زیادہ خرچہ آتا ہو تو اس کو بھی یہ انشورنس جو ہے وہ کور کرتی ہیں، اور اس میں صرف آپ نے 20% پے کرنا ہے، باقی جو 80% ہے وہ آپ کی انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ تو یہ ایک اور بھائی ہیں زیاد بھائی، جن کی اقامت میں نے اپلائی کی تھی الحمدللہ لاسٹ ایئر میرے خیال میں مارچ اپریل میں، اور ان کو ٹائم پہ ان کی اقامت مل بھی گئی۔ تو انہوں نے اس ٹائم مجھے کہا کہ رازق بھائی میرے پاس تو ڈالر پڑے ہیں تو میں اب کیا کروں ان کا۔ تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ میرے بھائی آپ کے پاس اگر ڈالر ہیں تو آپ ان کو ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں رکھیں، کیونکہ یہاں پہ جو فارنرز ہیں ان کے گھروں سے اکثر چوریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو فارنرز ہیں پاکستانی، افغانی یا کسی اور کنٹری کے لوگ جو فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، بیچارے وہ فیملی پوری اگر باہر چلی جائے تو پیچھے سے کوئی آ کے ان کے پورے گھر کا صفایا کر لیتے ہیں، نہ موبائل چھوڑتے ہیں، نہ پیسے چھوڑتے ہیں، نہ کوئی اور چیز چھوڑتے ہیں۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ اب جلدی سے جلدی اپنے اکاؤنٹ اوپن کریں اور یہ پیسے وہاں پہ آپ ڈپازٹ کر دیں۔ تو اب دیکھیں انہوں نے پچھلی سال جو ہے وہ اپنا
اکاؤنٹ کھولا ہے اور اپنے پیسے وہاں پہ رکھے ہیں، اور وہاں سے وہ جتنی ان کی ضروریات ہیں وہ نکال کے ایکسچینج کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے گزارا چل رہا ہے، اور ساتھ میں میرے خیال میں وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر اب ان سے یہ کویسچن ہوگی، باقاعدہ ان کی فیملی بھی آئی ہے لاسٹ اکتوبر میں، نومبر میں میرے خیال میں، اس طرح، تو ان کی فیملی بھی آئی ہے، ان کی فیملی کے لیے بھی ہم نے اقامت اپلائی کی تھی، وہ بھی الحمدللہ ان کو مل گئی ہے۔ اگر ابھی امیگریشن ان سے گوچ ادارہ ان سے کویسچن کرتی بھی ہے کہ آپ یہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس لاسٹ ایئر سے ابھی تک کا جو ہے پروف ہے، تو ایک سالڈ پروف ہے، وہ ان کو شو کر کے اپنی اقامت اور اپنی وائف کی اقامت آرام سے لے سکتے ہیں۔ تو اب تک یہ جو کویسچنس تھے اور بھی تھے، لیکن یہ 8 کویسچن میں نے اس لیے اٹھائے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن ویڈیو ابھی بھی 16 منٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ تو ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائند۔